यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, हमारे ज़िंदगी में मुसीबतें बार बार आती हैं, मगर हम हमारे मुसीबतों के वक्तों में खुदा के पास जाना चाहिए। यानी कि हमारी मुसीबतें हम अपने पास रखना नहीं चाहिए, बल्कि हमारी मुसीबतें खुदा के कंधों पे डालना चाहिए। और वो उस वक्त हो सकता है जब हम दुआ में बैठेंगे। आप लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम सलातीन की दूसरी किताब बाब 18 और उसकी आयत 7 से गौर करना शुरू करे थे और बाब 18 को ख़त्म करे थे। उसके बाद हम बाब 19 उठाए थे और उसके पहले 7 आयतों पे गौर करे थे। हम देखे थे कि हिजकिय्याह बादशाह अपने मुसीबत को खुदा के सामने रखते हैं और दुआ करते हैं। इसके अलावा हिजकिय्याह अपने बुजुर्गों को यशायाह नबी के पास भेजते हैं, ये इरादे से कि यशायाह नबी ये मुसीबत के लिए दुआ करना। अब हम कलाम में आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे आयत 8 से 10 तक। यहाँ लिखा हुआ है, सो रब शाखी लौट गया और उसने शाह आसुर को लिबना से लड़ते पाया, क्योंकि उसने सुना था कि वो लाकिस से चला गया है। और जब उसने कुश के बादशाह तिरहखा की बाबत ये कहते सुना कि देख वो तुझसे लड़ने को निकला है, तो उसने फिर हिजकिय्याह के पास एलची रवाना किए और कहा कि शाही यहूदा हिजकिय्याह से यूं कहना कि तेरा खुदा जिस पर तेरा भरोसा है तुझे ये कहकर फरेब ना दे कि यरूशलेम शाह आसुर के कब्जे में नहीं किया जाएगा। तो प्यारे भाई और बहन, रबशाखी अपने बादशाह के पास वापस लौट गया और क्या देखता है कि शाह आसुर जो है लिबना से लड़ाई कर रहा है और ये लड़ाई शाह आसुर को रोक दी यरूशलेम के साथ लड़ाई करने के लिए। तो हिजकिय्याह को एक खत लिखता है और उनको खबरदार करता है। हम आयत 10 से 13 पढ़ेंगे कि शाह यहूदा हिजकिय्याह से यूं कहना कि तेरा खुदा जिस पर तेरा भरोसा है तुझे ये कहकर फरेब ना दे कि यरूशलेम शाह आसुर के कब्जे में नहीं किया जाएगा। देख तूने सुना है कि आसुर के बादशाहों ने तमाम ममालिक को बिल्कुल गारत करके उनका क्या हाल बना है। सो क्या तू बचा रहेगा? क्या उन कौमों के देवताओं ने उनको यानी जोजन और हरान और रसफ और बनी आदन जो तिलासार में थे, जिनको हमारे बाप दादा ने हलाक किया, छुड़ाया? हमाद का बादशाह और अरफात का बादशाह और शहर सिफ्राइम और हिना और ऐवाक का बादशाह कहाँ है? प्यारे भाई बहन, शाह आसुर का ये पैगाम हिजकिय्याह को एक ज़बरदस्त झटका दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हिजकिय्याह बादशाह शाह आसुर के हाथों से कैसा बच सकते थे। आयत 14 में लिखा हुआ है, हिजकिय्याह ने एलचियों के हाथ से नामा लिया और उसे पढ़ा और हिजकिय्याह ने खुदावंद के घर में जाकर उसे खुदावंद के हुजूर फैला दिया। मेरे दोस्त, हमको भी जो खत झटके देते हैं वो खतों को खुदा के मौजूदगी में फैला देना चाहिए, जैसा हिजकिय्याह करे। हिजकिय्याह ये एक अच्छा काम करे कि खुदा के मौजूदगी में खत फैला दिए। अब हम देखेंगे कि उन्होंने खुदा से क्या दुआ करे। हम पढ़ेंगे आयत 15 से 19। और हिजकिय्याह ने खुदावंद के हुजूर यूं दुआ की, ए खुदावंद इस्राएल के खुदा, करूबियों के ऊपर बैठने वाले, तू ही अकेला जमीन की सब सल्तनतों का खुदा है। तू ही ने आसमान और जमीन को पैदा किया। ए खुदावंद कान लगा और सुन। ए खुदावंद अपनी आंखें खोल और देख और सनहरिब की बातों को जिनसे जिंदा खुदा की तौहीन करने के लिए उसने इस आदमी को भेजा है, सुन ले। ए खुदावंद, आसुर के बादशाहों ने दर हकीकत कौमों को उनके मुल्कों समेत तबाह किया और उनके देवताओं को आग में डाला, क्योंकि वो खुदा ना थे बल्कि आदमियों की दस्तकारी यानी लकड़ी और पत्थर थे।
اس لیے انہوں نے ان کو نابود کیا ہے۔ سو اب اے خداون ہمارے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو ہم کو اس کے ہاتھ سے بچا لے، تاکہ زمین کی سب سلطنتیں جان لیں کہ تو ہی اکیلا خداون خدا ہے۔ پیارے بھائی بہن، آپ دیکھ سکتے کہ حزقیاہ خدا کے سامنے آتے ہیں۔ میرے بھائی، خدا پرست مارٹن لوتھر بھی ایسا دعا کرے۔ واقعی میں یہ ایک زبردست بات ہے، یہ لوگ کس طریقے سے خدا کو پکڑے رہے۔ مارٹن لوتھر خدا سے دعا کرتے تھے، خداون کیا تو میری دعا سن رہا ہے؟ خداون میری دعا سن، خداون میری سن، خداون میرے دعا کے لیے تیرے کان کھلے رہے۔ پیارے بھائی بہن، کیا آپ کبھی یہ محسوس کرے ہیں کیا کہ خدا آپ کے دعا کو نہیں سن رہا ہے؟ میرے دوست، اس طریقے سے حزقیاہ بھی اپنے میں محسوس کرے۔ پیارے بھائی بہن، اب خدا حزقیاہ کی یہ دعا کا جواب یسایہ نبی کے ذریعے سے دیں گا۔ آیت 20 میں لکھا ہوا ہے، تب یسایہ بن آموس نے حزقیاہ کو کہلا بھیجا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، چونکہ تو نے شاہ آسور سنہرب کے خلاف مجھ سے دعا کی ہے، میں نے تیری سن لی۔ تو یا خدا حزقیاہ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جب انہوں دعا کرے تھے تو انہیں ان کے دعا کو سن رہا تھا۔ آیت 21 اور 22 میں لکھا ہوا ہے، اس لیے خداوند نے اس کے حق میں یوں فرمایا ہے کہ کنواری دختر سیون نے تجھ کو حقیر جانا اور تیرا مذاقہ اڑایا ہے، یروشلم کی بیٹی نے تجھ پر سر ہلایا ہے، تو نے کس کی توہین و تکفیر کی ہے؟ تو نے کس کے خلاف اپنی آواز بلند کی اور اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں؟ اسرائیل کے قدوس کے خلاف۔ تو یہاں خدا ارادہ کر لیا کہ انہیں شاہ آسور کو برباد کر دیں گا۔ آیت 23 اور 24 میں لکھا ہوا ہے، تو نے اپنے قاصدوں کے ذریعے سے خداوند کی توہین کی اور کہا کہ میں بہت سے رتھوں کو ساتھ لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر بلکہ لبنان کے وسطی حصوں تک چڑھ آیا ہوں، اور میں اس کے اونچے اونچے دیوداروں اور اچھے سے اچھے صنوبر کے درختوں کو کاٹ ڈالاؤں گا، اور میں اس کے دور سے دور مقام میں جہاں اس کی زرخیز زمین کا جنگل ہے گھسا چلا جاؤں گا۔ میں نے جگہ جگہ کا پانی کھود کھود کر پیا ہے، اور میں اپنے پاؤں کے تلوے سے مصر کی سب ندیاں سکھا ڈالوں گا۔ تو میرے بھائی، خدا آسور کے بادشاہ کے بڑے بول کے بارے میں دہرا رہا ہے کہ پہاڑ اس کو نہیں روک سکتے، بیابان اس کو نہیں روک سکتے، پانی کے لیے انہیں کنویں کھودتا ہے، ندیاں اس کو نہیں روک سکتے، ندیوں کو سکھا دینے کا انہیں طریقہ جانتا ہے۔ اب خدا آسور کے بادشاہ کو یہ بتاتا ہے، خدا بولتا ہے کہ حکومتوں کو قائم کرنا یا حکومتوں کو گرانا اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی کہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ آیت 25 اور 26 میں خدا بولتا ہے، کیا تو نے نہیں سنا کہ مجھے یہ کیے ہوئے مدت ہوئی، اور میں نے اسے قدیم ایام میں ٹھہرا دیا ہے کہ تو فصلدار شہروں کو اجاڑ کر خندق بنا دینے کے لیے برپا ہو۔ اسی سبب سے ان کے باشندے کمزور ہوئے اور وہ گھبرا گئے اور شرمندہ ہوئے، وہ میدان کی گھاس اور ہری پود اور چٹاؤں پر کی گھاس اور اس اناج کی مانند ہو گئے جو بڑھنے سے پیشتر سوکھ جائے۔ میرے بھائی، آسور کی فوج اس لیے کھڑ نہیں سکی کیونکہ خدا تھا جو ان کے دلوں میں خوف پیدا کرا۔ آیت 27 اور 28 میں لکھا ہوا ہے، لیکن میں تیری نشاط اور آمد و رفت اور تیرا مجھ پر جھنجھلانا جانتا ہوں، تیرے مجھ پر جھنجھلانے کے سبب سے، اور اس لیے کہ تیرا گھمنڈ میرے کانوں تک پہنچا ہے، میں اپنی نکیل تیری ناک میں اور اپنی لگام تیرے منہ میں ڈالوں گا، اور تو جس راہ سے آیا ہے میں تجھے اسی راہ سے واپس لوٹا دوں گا۔ خدا بولتا ہے، تم میرے زمین پہ آ گئے ہیں،
تم اپنی بڑی بول بول چکے ہیں، اب میں میری نکیل تمہارے ناک میں اور میری لگام تمہارے منہ میں ڈالوں گا، اور میرے زمین سے تمہار کو نکال دوں گا اور تمہار کو تمہارے گھر بھیجا دوں گا۔ آگے آیت 29 میں خدا بولتا ہے، اور تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ تم اس سال وہ چیزیں جو از خود اگتی ہیں اور دوسرے سال وہ چیزیں جو ان سے پیدا ہوں کھاؤ گے، اور تیسرے سال تم بونا اور کاٹنا اور تاکستان لگا کر ان کا پھل کھانا۔ تو جب سے خدا آسور کے بادشاہ کو بتا رہا تھا کہ انہیں کیا کیا کرنے والا ہے، اور اب حزقیاہ بادشاہ کو بتاتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ آسوریوں کی موجودگی یروشلم کے اطراف کے کسانوں کو بیج بونے سے روک دی تھی۔ آسوری کے فوج کے ڈر سے کسانہ باہر نہیں نکل رہے تھے اور زمین میں بیج نہیں بو رہے تھے۔ یہاں خدا وعدہ کرا کہ اتنا اگیں گا کہ ان لوگوں کا پیٹ بھر جائے گا، اور تیسرے سال ان لوگاں بیج بو سکیں گے اور امن اور چین کے ساتھ فصل کاٹ سکیں گے۔ سنہریب اور اس کی فوج ان کے علاقوں میں نہیں رہیں گی، ان کے فصل کو برباد کر دینے کے لیے نہیں رہیں گی۔ آیت 30 سے 32 میں لکھا ہوا ہے، اور وہ باقیہ جو یہودا کے گھرانے سے بچ رہا ہے پھر نیچے کی طرف جڑ پکڑے گا اور اوپر کی طرف پھل لائے گا، کیونکہ ایک باقیہ یروشلم سے اور وہ جو بچ رہے ہیں کوہ سیون سے نکلیں گے۔ خداون کی غیوری یہ کر دکھائے گی۔ سو خداون شاہ آسور کے شہر میں آنے یا یہاں تیر چلانے نہ پائے گا۔ وہ نہ تو سپر لے کر اس کے سامنے آنے اور نہ اس کے مقابل دمدمہ باندھنے پائے گا۔ تو میرے بھائی، یہاں یسایہ نبی ایک بہت بڑی اور زبردست بات بولتے ہیں۔ دوسرے الفاظوں میں یسایہ نبی یہ سارے باتیں دلیری کے ساتھ بولتے ہیں، مگر یہ سارے باتیں خدا کے طرف سے ہیں۔ میں یہ بات سے پکا ہوں کہ یروشلم کے لوگاں یہ حیرت میں ہیں کہ یسایہ نبی ایک سچے نبی ہیں کیا۔ جب یسایہ نبی یہ پیشن گوئی کرے کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، تو لوگ شاید یہ بولے کہ یہ تو ایک بڑی پیشن گوئی ہے، اور یہ پیشن گوئی کب پوری ہوں گی؟ میرے دوست، یہ پیشن گوئی 700 سال تک پوری نہیں ہوں گی، اور جو بھی یسایہ نبی کے منہ سے یہ پیشن گوئی سنے، اس میں سے ایک آدمی بھی زندہ نہیں رہے گا یہ پیشن گوئی کو پوری ہوتے ہوئے دیکھنے کے لیے۔ مگر اب جو نبوت یسایہ نبی کر رہے ہیں، لوگ جو یہ نبوت کو سنے ہیں، تھوڑے دنوں میں یہ نبوت کو پوری ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ تو یہاں آسور کی فوج یروشلم کے پھاٹک کے باہر اپنا ڈیرا لگائی ہے۔ یہ بڑی فوج ہر ایک چیز کو ختم کر دی جو اس کے سامنے آئی۔ وہ زمانے میں قوم آسور کی فوج سے گھبراتے تھے، اور اب خدا یسایہ نبی کے ذریعے سے یہ بولتا ہے کہ یہ آسور کی فوج یروشلم پہ قبضہ نہیں کریں گی، بلکہ شہر میں ایک تیر بھی نہیں چلا سکیں گی۔ پیارے بھائی اور بہن، تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچو، 1,85,000 سپاہیاں یروشلم کے دیوار کے اطراف ہیں، اور یہ تعداد میں کم سے کم آپ ایک آدمی کو ضرور ڈھونڈ سکیں گے جو شہر میں تیر چلا سکتا ہے، کم سے کم ایک تیر۔ میرے بھائی، اگر یہ ایک سپاہی ایک تیر شہر میں چلا دیں گا تو یسایہ نبی جو ہیں سچے نبی نہیں۔ خدا بولتا ہے کہ ایک تیر بھی شہر میں نہیں چلے گا، اور یہ بات خدا یسایہ نبی کے منہ کے ذریعے سے بولتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، آج کے زمانے کے لوگ یسایہ نبی کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ انہوں ایک سچے نبی تھے۔ تو میرے دوست، خدا بولتا ہے، میں یہ شہر کو بچاؤں گا، اور 2 وجہوں میں میں یہ شہر کو بچاؤں گا۔ یہ 2 وجہ ہم آیت 34 میں دیکھیں گے، جہاں لکھا ہوا ہے، کیونکہ میں اپنی خاطر اور اپنے بندے داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کروں گا تاکہ اسے بچا لوں۔ تو خدا اپنے نام کے خاطر کریں گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن،
خدا اپنے اور داؤد کے نام کے خاطر کئی کاماں کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو خدا داؤد سے بے انتہا محبت رکھتا تھا، انہیں داؤد کے خاطر کئی کاماں کرا۔ اور میرے دوست، داؤد کے ایک بہت بڑے بیٹے تھے جو کنواری کے ذریعے سے پیدا ہوئے، اور ان کا نام ہے یسوع مسیح۔ ان لوگوں کو نجات دیں گے، یعنی کہ یسوع مسیح ان لوگوں کو نجات دیں گے جو ان پہ بھروسہ کریں گے۔ خدا یسوع مسیح کے خاطر وہ لوگوں کو نجات دیتا ہے جو یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں۔ خدا ان لوگوں کے دعا کو مسیح کے خاطر سنتا ہے جو یسوع مسیح کے نام سے دعا کرتے ہیں۔ اب ہم آیت 35 پڑھیں گے۔ اسی رات کو خداوند کے فرشتے نے نکل کر آسور کی لشکرگاہ میں 1,85,000 آدمی مار ڈالے، اور صبح کو جب لوگ سویرے اٹھے تو دیکھا کہ وہ سب مرے پڑے ہیں۔ میرے دوست، یہ ایک زبردست آیت ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، صبح کو جب لوگ سویرے اٹھے تو دیکھا کہ وہ سب مرے پڑے ہیں۔ آسوریاں صبح میں اٹھ نہیں سکے، مگر کیوں نہیں اٹھ سکے؟ کیونکہ وہ مر گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہر کے اندر جو لوگ تھے، جب ان لوگ صبح سویرے اٹھے تو ان لوگوں کو پتا چلا کہ یروشلم کے دیوار کے باہر 1,85,000 لاشاں پڑے ہوئے ہیں۔ اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں سنہرب کے بیٹے سنہرب کو قتل کر دیتے ہیں۔ آیت 36 اور 37 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ تب شاہ آسور سنہرب وہاں سے چلا گیا اور لوٹ کر ننوا میں رہنے لگا، اور جب وہ اپنے دیوتا نسرک کے مندر میں پوجا کر رہا تھا تو ادرملک اور شرزر نے اسے تلوار سے قتل کیا، اور ارارت کی سرزمین کو بھاگ گئے، اور اس کا بیٹا اثر ہدن اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ تو سنہرب اپنے بیٹوں کے ذریعے سے ختم ہو گیا۔ یہ ایک دلچسپی کی بات ہے کہ جو نبوت آسور کے لیے کی گئی، وہ دن یہ نبوت پوری ہوئی۔ میرے بھائی، خدا جو ہے بڑے بڑے منہوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دے سکتا۔ سنہرب اپنے بارے میں اتنی شیخی بگارا، وہ شیخی اس کی کہاں گئی؟ میرے دوست، اس کی شیخی، اس کا بڑا بول، سب اس کے ساتھ اس کے خبر میں اتر گئی۔ اس لیے بولتے بڑے بڑے بول نہیں بولنا۔ کیا نہیں بولنا؟ بڑے بڑے بول، یا شیخی نہیں بگانا۔ خدا آپ کے شیخوں کو، آپ کے بڑے بول کو ہمیشہ کے لیے بند کر دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 19، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 20۔ باب 20 کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ حزقیاہ کی بیماری اور ان کا شفا پا جانا۔ ہم پڑھیں گے آیت 1۔ انہی دنوں میں حزقیاہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ تب یسایہ نبی آموس کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اسے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، حزقیاہ کی بیماری خدا کے کلام میں 3 جگہ بتائی گئی ہے۔ سلاطین کی دوسری کتاب باب 20 میں، تاریخ کی دوسری کتاب باب 32 میں، اور یسایہ نبی کی کتاب باب 38 میں، اور ہر جگہ پہ تھوڑا سا واقعے میں اضافہ کیا گیا ہے۔ حزقیاہ بادشاہ کو ان کے موت کے بارے میں بتانا یسایہ نبی کو بڑی مشکل کی بات تھی ہوں گی، مگر یہ شک کی بات نہیں ہے کہ موت ہم کو ہے، مگر کس دن مریں گے اور کیسے مریں گے یہ ہم نہیں جان سکتے۔ یہ بات صرف خدا کو معلوم ہے۔ خدا کا کلام عبرانیوں کے خط میں بتاتا ہے، جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے۔ پیارے بھائی بہن، اگر ہم یہ جانتے تھے کہ کون سے وقت پہ ہم مریں گے تو یہ چیز ہمارے زندگی کو بدل دیتی تھی۔ کئی لوگ یہ بولتے ہیں کہ موت ایک ایسی بات ہے جو سمجھ سے باہر ہے۔ ہم کو موت کے بارے میں اس وقت فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی، ہم فکر تو نہیں کریں گے، مگر ہم کو یہ معلوم رکھتے ہوئے جینا ہے کہ موت ہماری آخری جگہ ہے۔ کون سی جگہ؟ آخری جگہ۔ آیت 2 اور 3 پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ جب
حزقیہ یسایہ نبی کے منہ کے ذریعے سے اپنی موت کے بارے میں سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یہاں لکھا ہوا ہے، تب اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے خداوند سے یہ دعا کی کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ اور حزقیہ زار زار رویا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جب حزقیہ کو اپنے موت کے بارے میں پتا چلا تو زار زار رونے لگے۔ حزقیہ نہیں چاہتے تھے کہ اس وقت انہوں مرنا، تو انہوں خدا سے دعا کرے۔ ان کی دعا خدا سے یہ تھی کہ خدا ان کے زندگی کو بڑھا دینا، اور خدا ان کے دعا کو سنا اور ان کے زندگی کو 15 برس اور بڑھا دیا۔ آیت 6 میں خدا بولتا ہے، اور میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا، اور میں تجھ کو اور اس شہر کو شاہ آسور کے ہاتھ سے بچا لوں گا، اور میں اپنی خاطر اور اپنے بندے داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کروں گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا حزقیہ کے دعا کو سنا اور ان کے دلی خواہش کو پوری کرا۔ ہم ہمیشہ ہمارے دلی خواہش کو خدا کے سامنے دعا میں رکھنا چاہیے، لیکن ہم یہ کام نہیں کرتے۔ لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم ہماری دلی خواہش اس کے سامنے رکھنا، اور اس کا کلام بتاتا ہے کہ انہیں ہماری دلی خواہش کو بھی پوری کرتا ہے۔ یا میں پیغام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔